जिससे गुनाह नहीं होता। कौन कौन? मैं उसे इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। या तो वो कोई फरिश्ता है या नबी है। ना नबी आ सकता है ना हम फरिश्ते हैं, वो इंसान ही नहीं जिससे खता हो। लिहाजा मैं अपने रब की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, रहमत पे कुर्बान जाऊं कि उसने तौबा के लिए ना उम्र की कैद ना अदद की कैद। अगर तू 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अब तेरी कोई तौबा नहीं, आखिरी सांस में आ जा, कबूल है। हमें तेरी 100 दफा टूट चुकी है तौबा, अब 101 दफा कबूल नहीं, 1 करोड़ दफा तोड़ के आ जा, कबूल है। करीम जात से वास्ता है। लेकिन करीम जात ने कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं, कुछ निजाम बनाए हैं। उसने यजीद और हुसैन को अलग किया है। एक सूदखोर भी कहे अल्लाह गफूर रहीम है, रातों को शराब में टुन कहे अल्लाह पे माफ करेगा, रातों को मुसल्ले पे तड़पने वाला और शराब पीने वाला अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निज़ाम। जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने वाला और मजलूम बन के सिसक सिसक के जिंदगी गुजारने वाला कैसे बराबर हो? आंख का छलकना और जाम का छलकना अल्लाह बराबर कर दे, ऐसी अंधेर नगरी भी तो कोई नहीं है। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या नेक और बद में बराबर कर दूंगा? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुम। इसलिए भाई बहनों, मामला बहुत आसान है अगर तौबा हो जाए, और जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए, जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए तो मामला आसान है। मुश्किल कब है? जब आदमी अकड़ जाए, मामला खतरनाक है। लेकिन गुनाह के साथ तौबा हो, आसानी माफी है, क्योंकि वो है ही माफी को पसंद करने वाला। तो भाई बहनों, तौबा की आदत बनाओ। देखो, एक मामला अल्लाह और आपका, उसमें बड़ी गुंजाइश है। एक मामला बंदों और आपका, वो बड़ा औखा है। अल्लाह के वास्ते किसी के ऐब ना देखो, किसी की पगड़ी ना उछालो, किसी को बेइज्जत ना करो, किसी की कमियां ना पकड़ो, किसी पे तबसरे ना करो। ये बहुत खौफनाक केस है। नमाज छूट गई, ये इतना खौफनाक केस नहीं है। रोजा छूट गया, हज छूट गया, खौफनाक है, लेकिन ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, जब चाहे माफ करो। लेकिन मेरा और आसिफ का जो मामला है, मेरा और सरदार साहब का जो मामला है, मेरा और आपका जो मामला है, ये बहुत खौफनाक है। इसमें कसा हुआ कानून है कि किसी को हकीर न जान। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे अपने साथियों को, एक डाकू ऊपर बैठा था पहाड़ पर, चोटी पर। फलस्तीन में छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े नहीं, तो उसकी नजर पड़ी, नूर नबूवत देखा तो उसको नदामत हुई। उसने कहा, यार लानत है तेरी जिंदगी, सारी जिंदगी डाकियन गुजारती, चल तौबा करते से नेक नबी दा साथ दे। अल्लाह मेरी पिछली माफ कर, मैं आ गया, नीचे उतरा, साथ हो लिया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक सहाबी साथ जा रहा है। सहाबी हर उम्मत का सबसे आला शख्स वो होता है जिसने नबी का फैज पाया हो। ये डाकू, ये सहाबी, उस सहाबी ने उसको यूं देखा नफरत से, अच्छा एक किथों आ गया। एक तकब्बुर पैसे का होता है, एक तकब्बुर नेकी का होता है। ये पर्दे वाली औरतें बेपर्द औरत को यूं देखती हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बेपर्दगी से भी बड़ी तबाही फैला थी। एक पैसे का तकब्बुर है, एक नेकी का तकब्बुर है। हम दीनदार लोग हैं, हम पर्दादार खवातीन हैं, ये बेगैरत बेहया हैं। और मैंने तो नाचने वालियों में भी अल्लाह की मोहब्बत को देखा। अगर नसीम विकी की वालदा फौत होगी, मैंने उसका जनाजा पढ़ा है, तो सारे अदाकार इकट्ठे थे। मैंने थोड़ा सा अल्लाह के नबी का जिक्र किया। मैंने जितना उनको रोते देखा, मैंने आज तक किसी को ऐसा रोते नहीं देखा। हर मोमिन के दिल में ईमान है। अरे अरफात वो मैदान है जहां मेरा अल्लाह कहता है, इतने गुनाह लाओ जितने बारिश के कतरे, और इतने लाओ जितने रेत के जर्रे, और इतने लाओ जितने दरख्तों के पत्ते, आके माफी मांगो, सब माफ करूं। लेकिन मेरे आज का माहौल, आज का दीनदार, वो किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक है मेरा आपका मामला, बड़ी एहतियात बरतो, किसी को हकीर न जानू, किसी की कमी न दिल में लाना, किसी के ऐब न पकड़ना, किसी की पगड़ियां उछालना।
ہر کہیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے، جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکتا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ، میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں ان سے ٹھیک نہ کر سکتا، ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف، میں تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جو معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعے سنائے۔ ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کے، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا۔ آمیں تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے جہنم ہے۔ کہے گا یا اللہ، تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ تو اچھا بھائی، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ، تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا، کوئی نہیں آ جا، تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آم نا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ، میں تمہیں جنت دے دینا۔ وہ یا اللہ ایک تو میں لب جانی، وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں، بنا بنا کی پتہ اساں سے ہک تو تھوڑ جاوی، کیا پتہ ساڑی ہو ہک تھوڑ جاوے، عزیزہ نہیں دے۔ تو ایک آدمی اس کی حیث سنے گا، وہ کیوں آئی؟ کہے کہ نیکی تو مار کھا گیا، کہے گا موجاں کر تیرا کام بن گیا۔ کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو، تو لے جا، میرے کو کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی اگے نہ ہوئے تامی اگ، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یار میرا کم بن گیا۔ اور کیسے بن گیا؟ کہ وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہ اس کو بلاؤ، اس کو لے جائے۔ ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ کہ یا اللہ میرے کسی کام، میرے لیے تو طرف میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے۔ لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ کوئی، سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر، سب سے آسان، کیونکہ اللہ اسد، اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے۔ لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ اتنا بھی نہیں کہتا اے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتے، اوے آپ پھر کرو گے، جاؤ معاف کرو، جاؤ معاف۔ میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آجا
कैसे जोड़ता हूं कि ये जो जोड़ हैं नजर आएंगे, लेकिन मैं जब तेरी तौबा का बर्तन जोड़ूंगा तो कहीं जोड़ नजर नहीं आएगा, लगेगा तौबा टूटी ही कोई नहीं, ये तेरे किरामन कातबीन को भी नजर नहीं आए। अल्लाह ताला क्या खूबसूरत बात फरमा रहे हैं, कभी अंदर भी तो झांका करो कि अंदर वाला क्या कह रहा है। वो मासूम सा एक बच्चा वो इसी तरह है, कभी उसमें तो सुन लिया करो, यहाँ दुकान बनानी है, यहाँ माल भेजना है, यहाँ से पेमेंट लेनी है, यहाँ पेमेंट देनी है, अब दुबई में भी माल भेजना है, अब लाहौर में भी एक प्रोजेक्ट लगाना है, अब मैंने 18वें से 19वें ग्रेड पे जाना है, 19वें 20वें पे जाना है, 21-22 है, मुख्तलिफ। बोले मैंने मेजर से कर्नल बनना है, वो कहना मैंने ब्रिगेडियर बनना है, वो मैंने जनरल बनना है, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल बनना है। ये मुख्तलिफ जज्बे हैं जो सारी दुनिया में आप देख रहे हैं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे मेरे बंदो कभी अपने अंदर भी तो झांका करो। अंदर भी एक जहान आबाद है जिसे पैसे की कोई तलब नहीं, जिसे गाड़ियों की कोई तलब नहीं, इन चीजों का उसे पता ही कोई नहीं, ना इन चीजों के आने से उसे खुशी होती, न जाने का उसे गम होता है। जो हमारे इकबाल ने कहा, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, और हमारे जुबान की शायरी है, दिल दरिया समुद्रों डूबे कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मोहाने हो। जो मैं पहले कह रहा हूं वही, इसका मतलब भी वही है, बहुत से लोग नहीं समझे होंगे। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अंदर भी तो झांक के देखा करो। एक इस मोबाइल ने और तबाही फैला दी, न बीवी का छोड़ा है, न बच्चों का छोड़ा है, न माँ बाप का छोड़ा है, अपने आप का तो पहले ही हम अपना आप बुला चुके हैं। ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम, ये अनसाहुम अनफुसहुम की आज ताबीर पूरे मुल्क में नजर आ रही। अपना आप ही भूले पड़े, अपना आप ही याद नहीं है। सुबह उठते ही क्या जहन में आता है, क्या सोचते हो, जब रात जा रहे हो तो क्या सोचते हो, अपना एनालिसिस खुद कर लो। फिर उसके साथ और जुल्म है ये हाथ का टेलीफोन, जिसने सारी जिंदगी को तबाह कर दिया है, इनफरादी जिंदगी खत्म कर दी, और लोगों को भी सलीका नहीं कि अगला फोन नहीं उठा रहा, मैसेज कर रहे हैं। वो क्या पता सो रहा हो, क्या पता बीमार हो, क्या पता बच्चों के पास बैठा हो, क्या पता खाना खा रहा हो, क्या पता नमाज पढ़ रहा हो, क्या खबर टॉयलेट में हो। लेकिन आप तो टॉयलेट में मैंने हेलो हेलो कानों से सुन, टॉयलेट में उल्लू बात कर रहे हो, खाना खाते हुए टेलीफोन कान को लगाया होता। नहीं, अपने जिस्म पर जुल्म अजीम है, जिस्म पर जुल्म है खाना खाते हुए टेलीफोन सुनना। तो तुम्हारा दिमाग, जब तुमने रोटी सामने आई तो अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग को उसके मुताबिक सेट कर दिया, उसने पूरे जिस्म को हुक्म दिया कि अब खाना आ रहा है, सब चीजें तैयार हो जाएं। तुमने कान से लगाया फोन, दिमाग को जबरदस्ती उधर खींचा, मेरे सारा जिस्म का निजाम दरहम बरहम होगी। अब खाना जा रहा है, जिस्म कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि दिमाग तुमने कहीं और फेंक दिया है, तुमने अपनी सोचों को कहीं और लगा दिया है, तो जिधर अल्लाह ने लगाया था उधर से तुमने खींच लिया। तो ये क्या कारोबार है, ये क्या जिंदगी है। यहां कारोबार बढ़ा रहे हैं, लोगों को हम जॉब दे रहे हैं, लोगों को जॉब दे रहे हो, अपने आप को भी तो जॉब दो, कुछ अपना भी तो हक है तेरा, तेरे अपनी जात का भी तेरे ऊपर, बच्चों से पहले, बीवी से पहले, माँ बाप से पहले तेरे ऊपर तेरे अपनी जात का हक। जैसे जब आदमी मसलन बीमार हो जाता है तो कोई हक उसके जिम्मे अब वाजिब नहीं है, वो खुद बीमार है, वो बिस्तर से नहीं उठ सकता, तो वो बच्चों को रोटी जो नहीं दे रहा तो वो माजूर है। तो सबसे पहले तेरे ऊपर तेरी जान का हक है। माल की दौड़ में, कारोबार बढ़ाने के शौक ने, बड़ा अफसर बनने के ज़ौक ने, और पता नहीं कितने हैं, हमें अपना आप भी याद नहीं रहने दिया। ये भी नहीं पता मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे क्या तकाज़े हैं। अपने अपने सुबह से शाम के आप प्रोग्राम देखो कि आप सुबह उठते हो तो पहली सोच क्या होती है, और जब आप शाम को सोते हो तो आखिरी सोच क्या होती है। और खाते पीते, गाड़ियां चलाते हुए भी उससे ले लो, उसको दे दो, वहां से उठा लो, वहां दे दो। ये जिंदगी है, ये लाइफ क्वालिटी है। लानत है इस जिंदगी, जमीन आसमान की भी और जमीन आसमान के रब की भी। क्या इसलिए हम आए थे? अफहसिबतुम
انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا خیال ہے؟ ایویں ہی آ گئے ہو؟ کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں. یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے. میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو. صرف ظالم ہو نہیں جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور پتے لے رہے ہیں. ارے ہم سب ظالم ہیں. چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے. یہی دنیا کا دستور ہے. چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی. سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے. بتا دو کیا کر رہا ہے. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے مہلت دی ہوئی ہے. جب آنکھیں پھٹیں گی مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہوا، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہا، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے. ارے اس دن کو تو سوچو. یہ کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی. روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا. اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برف، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں. اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی اور چیز ہے اور یہ اور چیزیں ہیں. بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم. اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ. میرا رب کہتا ہے وسارعوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں. سابقوا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. آؤ آؤ میں بتاتا ہوں. اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے، تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ. کل کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں گے. ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی. اچھا میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. کمپیٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی. پھر یہ کیسے کانک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر. کانک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو. کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ. یہ بھی تو ظالم ہے، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں. الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی. لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو. یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو. کچھ اپنی لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے. الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، فرمایا دیکھو
رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، چھپ کے ہی ملتا ہے۔ کہنے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا۔ ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمہ میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں یہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر، ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر۔ فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو سکتے۔ ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق بعباد آئے فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے۔ ہوں گے لوگ۔ فرا دوڑنا، ہر وقت دوڑنا، یہ جری دوڑنا، یہ سارے دوڑ میں ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے، اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ فروا، دوڑو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا تو 97 میں آگ لگی۔ عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا،
تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی. چونکہ ہم تھوڑا سا دور ہم دیکھ رہے تھے تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا, اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے تو کہنے لگا فرا فرا, توڑو توڑو دوڑو. یہ سابق کو نہیں کہا, ہرول نہیں کہا, اجرے نہیں کہا, فرا توڑو توڑو, آگ آ رہی ہے توڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, ففروا کدھر الی اللہ, ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے, ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ, جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم میں خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الی اللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے, پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے, تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے, تو تم ڈھونڈو, پناہ ڈھونڈو, بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ علیما, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ ولیا, کفا باللہ رقیبا, کفا بربک ہادیا ونصیرا, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدا یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجبنی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ توڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل, میں تیرا کفیل, میں تیرا نگہبان, میں تیرا خیردار, میں تیرا دوست, میں تیری کفالت کرنے والا, تیرا کیس لڑنے والا, تیری نگہبانی کرنے والا, تجھ سے راز و نیاز کرنے والا, تیرے ٹکڑے سننے والا, تیرا بہترین دوست, تیرا بہترین مددگار, اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. دھواں اور انگارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو, ہاں ڈیڈ باڈی. مولانا طارق جمیل کہلانے والا, اس کے بچے کہیں گے میت, جنازہ, ڈیڈ باڈی. بادشاہ ملک, سلطنت کا مالک مر گیا, ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ, جنازہ اٹھاؤ, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ, کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ. اولاد کہتی میت اٹھاؤ, میت اٹھاؤ. یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں, اللہ کو ناراض کر دوں, آخرت کے سودے کر دوں, اس دھوکے کے گھر کے لیے, اس مچھر کے پر کے لیے, اس مکڑی کے جالی کے لیے. میرے رب کی قسم, ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے, تو ساری دنیا چھن گئی, اللہ پالیا تو جیت گئے. یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں, کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں. سر میں سر کا تاج بنے, گلے کا ہار بنے. اور یزید اور اس کے چہرے چاٹوں نے ملک بچایا, اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے, اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور جو خون دے گئے, جان دے گئے, اور ذبح کرا گئے, نیزوں پہ چڑھ گئے. آل رسول نہیں, جگر گوش ہے. آل رسول تو بہت لمبی ہے, آج بھی کراچی میں ہوں گے, پوری دنیا میں ہیں. وہ جگر گوش ہے رسول, وہ نواسا ہے رسول. اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. اور آہا اگلی خوشخبری, اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر, اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا, جنہیں کندھوں پہ بٹھایا, جنہیں کمر پہ بٹھایا, جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر, سجدہ لمبا کر دیا, بچے کو نہیں ہٹایا, سجدہ لمبا کر دیا. اتنی بڑی ہستی, ساری 5 بھائی, 3 بیٹے, 3 بھتیجے, کتنے بھتیجے, 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے. لیکن مبارک ہونے ان کو اللہ مل گیا, اللہ مل گیا. یزید کو 3 براعظم ملے اور اس کی زندگی بھی لعنت. اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں, میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں. معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ, یزید کا بیٹا, باپ مرا, 3 براعظم کی حکومت, 3 براعظم کی حکومت. اور عمر کتنی؟ 22 سال. 22 سال. یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا, جوانی. 40 دن حکومت کی, 40 دن. اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا, اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے, ایک چھوٹا سا خطبہ دیا.
کہا لوگوں میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے۔ آہا ہائے 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 ہائے، پانی دو۔ اطول من المربوع واقصر من المشطب، گھرانا گھر، میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالے۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14، جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا، تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک جز، ماتھا واسع الجبین، کشادہ، پمیں ازج، سوابغ من غیر قرن، 3 صفات، پمیں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا، اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احمر اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہے میرے نبی کی آنکھوں کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، آنکھ آ جائے چینی چوتو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج، موٹ، اشکل، لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل، بغیر سرمے کے سرما، اہدب، یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے،
ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے, یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر, لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ, اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے, ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے, تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ ایسا نور ہوتا تھا, سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے, ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی, سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے, ایک ابو بکر اور ایک عمر, بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے, آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا, دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر, اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا, میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین, یہ باریک, یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر, ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین, برابر پچکے ہوئے, کمزوری کی علامت, ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت, گول خوبصورت, سہل خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح, مرجان کی طرح, انار کی طرح جگمگ کرتی تھی, سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم, چوڑا منہ, کاشیدہ تراشے ہوئے ہونٹ, خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے, تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا, جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا, ایسے ایسے. جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے, انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دندہ نور دکھایا اندر, مصنوعی رنگ. او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے, جب مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے, کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ, یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر, کبھی کبھی گردن تک, کبھی شانوں تک, زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا. کنگھی کرنا, تیل لگانا, سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو, میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں, آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام, بیوی واسطے چنگے کپڑے پہننا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا, واہ واہ, قربان جاؤں, اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً, عورتوں کو اشارتاً, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوں گی, اور ترائے جتیاں تروٹ جاندیاں کپڑے ڈو ڈو کے, اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جان. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں, پاکیزہ زبان, پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, 6 ماہ بعد, 1 سال بعد یا فوراً, یہ ساری روایات ہیں, لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی, فوراً نہیں تھی.
تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تم نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا، عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی، نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خط و خال بتا رہا ہوں، کچھ نین، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر پر، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کونی آگے نکلی، آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا، ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں۔ میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار۔ سینہ کیسا تھا؟